हो गई शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला इब्राहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा खैर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पहले पारे में मौजूद सूरतुल फातिहा और सूरतुल बकरा के हवाले से पढ़ेंगे। इसके अलावा सूरतुल फातिहा का नाम है और इस सूरत में किन किन चीज़ों के बारे में किन किन बातों का जिक्र किया गया है, उस हवाले से हम बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सूरतुल फातिहा का तारुफ जो है वो ये है कि सूरतुल फातिहा न सिर्फ कुरान करीम की मौजूदा तरतीब में सबसे पहली तौर पर नाजिल हुई, यानी कि सबा माइक अगर आप ऑफ कर दिया। अच्छा जी, ये वो पहली सूरत है। कुछ आयात नाजिल हुई, बात की थी, उसके बाद सूरत मुद्दस्सिर की और मजीद करीम की वो थी मुकम्मल सूरतुल फातिहा। इससे पहले कोई सूरत कुछ आयात नाजिल हुई थी, जैसे सूरह अलक, सूरह मुद्दस्सिर और बेशुमार। इब्तिदा में रखने का मकसद ये था कि जो शख्स कुरान करीम से हिदायत हासिल करना चाहता है उसे सबसे पहले अपने खालिक व मालिक की सिफात का एतराफ करते। फातिहा को शुरू में रखने का मकसद यही था क्योंकि ये एक दुआया सूरत है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहता था कि जो वो पहले मेरी सिफात का एतराफ करे और मेरा से हिदायत मांगनी चाहिए, साफ फरमा। वही इस सूरत का मकसद है। अहमियत की तरफ आते हैं। इस सूरह की अहादीस में बड़ी अहमियत आई है। फातिहा के अल फातिहा यानी कि फातिहातुल किताब। हदीस करीम में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, कसम तुस सलाता बैनी व बैना अब्दी, कसम तुस से मैंने नमाज को अपने बंदे के दरमियान तकसीम कर दिया है। इसका मतलब हद बयान हुई है। और दूसरा हिस्सा जो है उसमें हम दुआ और मनाजात अल्लाह रब्बुल इज्जत से करते हैं। इस हदीस से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम में ये हदीस किताबुस सलाह में, जो उनका बाब किताबुस सलाह है उसमें मौजूद है। ला सलाता लिमल लम यक़रा लिमल, उस शख्स की नमाज नहीं होती जिसने नमाज में सूरतुल फातिहा नहीं पढ़ी। ठीक है, यानी कि लाजिम करार दे दिया गया, नमाज ही नहीं होती। जगह इरशाद फरमाया गया कि जैसे मर्द हजरात हैं वो जमात में नमाज पढ़ते हैं तो इमाम जो है वो तिलावत करते हैं। अब उनके लिए क्या फरमाया गया, इक़रा बिहा फी नफ्सिक, यानी कि जमात में फातिहा अपने दिल में पढ़ो। सूरतुल फातिहा आपने लाजमी पढ़
ہے چاہے امام بھی پڑھ رہا ہو. کہتے ہیں نا کہ امام اگر کچھ پڑھ رہا ہو, کوئی صورتیں پڑھ رہا ہو, تو وہ ہم نہیں پڑھے, لیکن سورۃ الفاتحہ کے لیے تو آپ نے سورۃ الفاتحہ لازمی پڑھنی ہے. یہ مکی صورت ہے, اس کی 7 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے نام جو ہیں فاتحۃ الکتاب ہے, ام القرآن ہے, سبا مسانی ہے, دعا ہے, بہت سے اور بھی نام ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس کو شفا کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک بار ایک صحابی کو بچھو نے کاٹ لیا تھا, تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن یعنی کہ جو تھوک تھا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, ان کے زخم پر لگائی تھی, تو ان صحابی کو شفا نصیب ہوئی تھی, اس لیے اس کو شفا کہا جاتا ہے. اور بہت سی بیماریوں میں یہ شفا کا باعث کہا جاتا ہے کہ 7 بار اگر سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر لیا جائے تو بہت سی بیماریوں سے شفا نصیب ہوتی ہے. اس کے آخر میں, اس لیے جب دعا مانگتے ہیں تو دعا کے آخر میں آمین کہنا لازمی ہے. پہلی آیت میں بندہ اللہ رب العزت کی تعریف فرما رہا ہے, دوسری آیت میں وہ فرما رہا ہے کہ وہ مہربان اور رحیم ہے, روز جزا کا مالک ہے. تیسرے دن فرما رہا ہے, روز جزا کا مطلب قیامت کا دن, یعنی کہ قیامت کے دن جو بھی حساب کتاب ہوگا اس کا اللہ رب العزت مالک ہے. اب بندہ جو ہے وہ اللہ رب العزت سے عرض کر رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں, یعنی کہ آپ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے اور کسی سے بھی مدد نہیں مانگتے. ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے, ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا, یعنی کہ ان لوگوں کا راستہ جن لوگوں کو آپ نے پسند فرمایا, اپنے انبیاء, اپنے رسول, اپنے تبا تابعین, اپنے تابعین, اولیاء, ان لوگوں کا راستہ, نیک لوگوں کا راستہ جو ہے وہ آپ ہمیں دکھائیے, اور اپنے غضب سے ہمیں پناہ میں رکھیے. یعنی کہ اللہ رب العزت کے غضب سے بندہ پناہ مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم پر اپنا غضب نازل نہ کیجیے گا اور نہ ہمیں ان لوگوں میں شمار کیجیے گا جو کہ بھٹکے ہوئے ہیں, یعنی کہ جو کہ آپ کو اور پیغمبروں کی تعلیمات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں. یہاں پر سورۃ الفاتحہ کا اختتام ہوا. اب ہم پڑھتے ہیں سورۃ البقرہ کی طرف. سورۃ البقرہ جو ہے وہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے. ٹھیک ہے. اس کا تعارف کچھ اس طرح سے ہے کہ سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے, اس میں 286 آیات یعنی کہ 286 آیات اور 40 رکوع ہیں. یہ قرآن کریم کی سب سے لمبی سورت ہے. اس کی آیات 67 سے لے کر 73 تک میں گائے کے واقعے کا ذکر ہے. بنی جس میں گائے کا ذکر ہے, اس کا ذکر ہے جس کی وجہ سے اور اسے ذبح کرنے کا حکم آیا تھا. بنی اسرائیل کو اس گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا. یہ بہت زبردست میسج ہے, اس کو ہم آگے جا کے ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ کیا میسج ہے. یہ بہت زبردست میسج ہے. ان کو حکم دیا گیا تھا, اس لیے اس سورہ کا نام البقرہ رکھا گیا ہے. بقرہ جو ہے عربی میں گائے کو کہتے ہیں, گائے نہیں کہتے وہ لوگ, بقرہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. سورت کا آغاز اسلام کے بنیادی عقائد سے ہوا ہے. اس ضمن میں انسانوں کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں. ٹھیک ہے. 3 قسم کے انسان ہوتے ہیں, ایک مومن, ایک کافر اور ایک منافق. اس کے بعد آگے چل کر آدم علیہ السلام کی تخلیق کا بیان ہے. اس کے بعد یہودیوں کو مخاطب کیا گیا ہے. اللہ نے ان پر بے شمار نعمتیں نازل فرمائی. جو بنی اسرائیل کی قوم تھی, سب سے زیادہ نعمتیں اللہ رب العزت نے اس قوم پر نازل فرمائی. جو انہوں نے مانگا وہ ان کو عطا کیا, مگر انہوں نے ہر طرح ناشکری اور نافرمانی کی. پہلے پارے کے آخر میں, کیونکہ سورہ بقرہ جو ہے وہ تقریباً 2.5 پاروں تک جاتی ہے, پہلا, دوسرا اور تیسرا پارا جو ہے وہ تقریباً آدھا ہے. تو پہلے پارے کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے. انہیں تمام مذاہب کے لوگ اپنا پیشوا مانتے تھے, یہودی بھی, نصارہ بھی, عرب کے مشرک اور کافر بھی انہیں اپنا پیشوا مانتے تھے, کیونکہ وہ خالص توحید کے قائل تھے. ان کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہسٹری بھی اگر آپ پڑھیں تو بے شمار ایسے واقعات ہیں جس سے دور دور تک نظر نہیں آتا کہ وہ کہیں سے بھی شرک کرنے کے مرتکب ہوئے ہوں. کسی قسم کا شرک گوارا تک نہیں کرتے تھے. وہ بیت اللہ کی تعمیر اور قبلہ بنانے کا ذکر بھی سورۃ البقرہ میں موجود ہے. مسلمانوں آخر میں آ کر جو ہے
وہ مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی سے متعلق بہت سے احکامات بیان فرمائے گئے ہیں۔ اس کی آخری آیات آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے موقع پر عطا کی گئی تھی، جو ہم پڑھتے ہیں دعا کی صورت میں آمن الرسول سے لے کر القوم الکافرین تک۔ یہ آیات جو صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے تو ان کو یہ آیات نازل کی گئی تھی۔ اب ہم آتے ہیں پارہ الف لام میم کی طرف، کیونکہ آج ہم نے پہلے پارے کی تفسیر پڑھنی ہے۔ الف لام میم کی ابتدا جو ہے وہ حروف مقطعات سے ہوئی ہے۔ حروف مقطعات ان کے معنی اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو صیغہ راز میں رکھا ہے، لیکن یہ بتا دیا ہے کہ ہر حرف کو پڑھنے پر 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، یعنی کہ اگر ہم الف پڑھیں گے تو ہمیں 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا، لام 10 نیکیوں کا ثواب، میم 10 نیکیوں کا ثواب، اس طرح 30 نیکیاں ہمیں ان تینوں حروف میں مل جاتی ہیں۔ آیت نمبر 2، 3، 4 اور 5 میں مومنین کی صفات کا ذکر کیا گیا ہے کہ مومنین کون لوگ ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت پر ایمان لاتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں، فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو ان کو مال دیا گیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جتنے بھی اللہ رب العزت کے احکامات ہیں ان پر بلا چو چرا وہ ایمان لاتے ہیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ مومنین کی صفات جو ہیں وہ سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات میں بیان کی گئی ہیں۔ اس کے بعد کفار اور منافقین کا بیان ہے کہ کفار کون لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، ان کے کانوں پہ بھی پردہ ڈال دیا، ان کی آنکھوں پہ بھی پردہ ڈال دیا، اور یعنی کہ وہ گونگے بہرے اور اندھے ہیں ایک طرح سے، کہ ان کو سب کچھ نظر بھی آ رہا ہوتا ہے، سب کچھ سنائی بھی دے رہا ہوتا ہے، دکھائی بھی دے رہا ہوتا ہے، لیکن ان کے دل پر ایسی مہر اللہ نے لگا دی ہے کہ وہ حق اور سچ کو پہچان نہیں سکتے ہیں، وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ان کے دلوں میں اللہ رب العزت نے بیماری پیدا کر دی ہے، کجا پیدا کر دیا ہے، یعنی کہ وہ ہر چیز میں تعویل پیش کرتے ہیں، ہر چیز میں وہ اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کے احکامات کا انکار کرتے ہیں، فساد مچانے والے ہیں، وہ زمین پر فساد کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، بہت سی غلط حرکات کے مرتکب ہوتے ہیں وہ۔ ایسے لوگوں کی مثال اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے ساتھ دی ہے کہ اگر ایک کمرے میں بہت زیادہ اندھیرا ہے اور ایک شخص جو ہے وہ نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے جا سکتا ہے، یعنی کہ اس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، ایک دم سے کہیں سے کوئی آگ یا ہلکی سی روشنی اس کے سامنے جل جائے تو وہ شخص فوراً اپنا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی مثال جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اس شخص کی مانند دی ہے جو کہ بالکل اندھیرے میں رہتا ہے۔ آگے جا کے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اس نے زمین کو ہمارے لیے بچھونا بنایا ہے، آسمان کو ہمارے لیے چھت بنایا ہے، اسی سے وہ بارش برساتا ہے، اور زمین پر موجود پھل، سبزیاں، اناج جو کچھ بھی ہے وہ اس بارش کی وجہ سے پھلتے پھولتے ہیں، اور زمین میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جس سے ہم اپنی زندگی کو بہتر انداز میں گزار سکتے ہیں، ہماری زندگی میں وہ بہت زیادہ کارآمد ثابت ہوتی ہیں۔ اس کے بعد تذکرہ آیا ہے جب کفار نے کہا تھا کہ یہ تو کسی مجنون کا کلام ہے، نعوذ باللہ، یہ کسی انسان کا کلام ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ میرا کلام ہے، یعنی کہ رب کائنات کا کلام ہے، اور اگر تم میں اتنا دم ہے کہ کوئی انسان ایسا کلام لکھ سکتا ہے تو اس کی مثال کوئی ایک صورت ہی لے آؤ۔ اس کا واقعہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یا کوئی اور صحابی تھے، اس نام میں تھوڑی سی کنفیوژن ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، کچھ علماء جو ہیں وہ اس بات سے اتفاق نہیں کرتے، تو نام کی طرف ہم نہیں جائیں گے۔ انہوں نے سورۃ الکوثر جو ہے وہ خانہ کعبہ پر لکھ کر لگا دی تھی، تو وہ لوگ جو تھے وہ کہتے تھے کہ یہ کون سا کلام ہے ایسا۔ بڑے بڑے شعراء جو تھے، عرب کے لوگ جو تھے وہ شاعر تھے، تو بڑے بڑے شعراء جو تھے وہ بڑے حیران پریشان تھے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں لگتا۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کو بیان کر رہا ہے کہ میں نے انسان کو کس طرح سے پیدا کیا، فرشتوں کو اس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، شیطان نے اس کا انکار کیا، شیطان مردود کہلایا، اس کے بعد اس نے آدم علیہ السلام سے بدلہ لیا، ان کو جنت سے نکلوا دیا، اما حوا کے ساتھ وہ زمین پر تشریف لے آئے، اور اس طرح سے اس زمین کو انسانوں کے لیے اللہ رب العزت نے ایک ایسی جگہ بنا دیا جہاں پر وہ ایک مدت تک رہیں گے اور اس کے بعد وہ ختم ہو جائیں گے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بے
पनाह बेपनाह नेमतों से नवाजा। सबसे बड़ी नेमत जो थी वो फ़िरौन से निजात उनको दी। फ़िरौन जो था वो बहुत ज़्यादा ज़ालिम था, बेटों को मरवा देता था, बेटियों को ज़िंदा रखता था, जो उसकी खुदाई का इनकार करता था, वो उस पे ज़ुल्म व तशद्दुद के पहाड़ तोड़ देता था, जो उसको मानता था, वो उसको अपने साथ रखता था। तो उसके ज़ुल्म से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी इसराइल को निजात दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी इस नेमत का ज़िक्र कर रहा है कि ये सबसे बड़ी नेमत है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि मूसा अलैहि सलाम को 30 दिन के लिए कोहे तूर पर बुलाया गया, तौरात देने के लिए। कोहे तूर पर 30 दिन तक रहे, लेकिन कुछ ऐसा मामला हुआ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म था कि 10 दिन उनको मज़ीद रुकना पड़ा, तो 40 दिन वो कोहे तूर पर पूरे हो गए। 30 दिन का अपनी कौम से कहकर गए थे, जब 30 दिन में वापस ना आए, तो उनकी कौम ने बछड़े की इबादत शुरू कर दी। सामरी जादूगर था, उसने एक बछड़ा बनाया और उसका कहते हैं कि एंगल साइंटिफिक अगर हम तरीके से देखें, तो उसका एंगल ऐसा रखा कि पीछे से हवा आती थी, जब हवा आती थी तो वो बछड़ा हिलता था। जैसे अगर कोई शख्स बात कर रहा है तो हवा आ गई और उसने सर हिला दिया, तो उन्होंने उसको अपना माबूद बना लिया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है कि जब हमने मूसा को कोहे तूर पर बुलाया, तो तुम लोगों ने पीछे से अपना माबूद बछड़े को बना लिया और बछड़े की परस्तिश करने लगे। जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम में वापस आए, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा गुस्से का इज़हार किया अपनी कौम की तरफ, और जितने भी लोग जो थे वो इस गलती के मुर्तकिब हुए थे, उनको मार देने का हुक्म दिया गया, यानी कि उनको मार दिया गया। पहले अंबिया के दौर में किसी का लिहाज़ नहीं किया जाता था, कोई अगर माफ़ी माँग ले तो माँग ले, वरना अज़ाब फ़ौरन-फ़ौरन आता था और सज़ा फ़ौरन-फ़ौरन दे दी जाती थी। उसके बाद एक जिहाद से उन्होंने बनी इसराइल की कौम ने इनकार किया, तो उनको सहराए सीना में कैद कर दिया गया। ये एक वादी थी, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, एक सहरा था, ना पानी था, ना खाने के लिए कुछ था, ना धूप से प्रोटेक्शन थी, कोई भी कुछ भी नहीं था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक अब्र का साया इन लोगों पर कर दिया। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी नेमत थी। आसमान से इनके लिए पूरा दस्तरखान आता था, मनो सलवा का दस्तरखान। वो हम आज भी अक्सर बात करते हैं ना कि क्यों मनो सलवा नाज़िल होने का इंतज़ार कर रहे हो जो तुम कोई काम नहीं कर रहे। तो मनो सलवा जो है वो उसमें मीठा भी होता था, उसमें नमकीन भी होता था, हर तरह की चीज़ होती थी। अब उस पे बनी इसराइल जो है वो उन्होंने अपने जो है ना पसंदीदगी का इज़हार किया कि हम जो है रोज़ाना एक तरह का ही खाना खाएँ, ज़मीन से हमारे लिए जो है वो सब्जियाँ उगाई जाएँ, प्याज़, ककड़ी ये सब चीज़ें उगाई जाएँ। तो मनो सलवा फिर बंद कर दिया गया और उन पर मुशक्कत डाल दी गई एक तरह से कि पहले तुम आराम से बैठ के खा रहे थे, तुम्हें वो चीज़ इज़्ज़त रास नहीं आ रही थी, अब तुम खुद मुशक्कत करो, खुद उसको बो, खुद काटो, खुद पकाओ और खुद खाओ। वहाँ पर बहुत से सहराए सीना में बहुत से मोजज़ात जो हैं वो पेश आए। 12 चश्म 12 कौमें थी क्योंकि 12 सरदार थे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है वो मूसा अलैहि सलाम को हुक्म दिया कि आप अपना ऐसा ज़मीन पर मारें, और उससे 12 चश्मे जो थे वो फूटे थे और हर कबीले का अपना एक-एक चश्मा था। मनसलवा नाज़िल हो रहा था, उन पर अबर का साया था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको वहाँ से निकलने के लिए माफ़ी का तरीका बताया, एक वर्ड दिया उनको कि तुमने हित्ततुन कहते हुए जो है वो इस वादी से बाहर निकलना है। अब उनके दिल में फिर बुग़्ज़ था, उन्होंने हित्ततुन का मतलब होता है हमें बख्श दे। उन्होंने हित्ततुन की जगह हिंततुन कह दिया, जो कि जिसके मायने होते हैं गंदुम। तो इसमें भी उन्होंने जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफ़रमानी की। फिर आता है जनाब गाय का वाक़या। एक दफ़ा बनी इसराइल में एक शख़्स का इंतकाल हो गया और कुछ लोगों ने कहा कि इसको जो है वो कत्ल किया गया है। कातिल का पता लगाने के लिए जो है वो मूसा अलैहि सलाम के पास आए कि आप अपने रब से जो है वो दुआ कीजिए कि हमें तरीका बताएँ कि हम किस तरह से कातिल का पता लगाएँ, क्योंकि उस बंदे के आगे पीछे कोई भी नहीं था। और उन्होंने कहा था बनी इसराइल की कौम ने कि हमने इसके वो बड़ा बाअसर और बारुसूख शख़्स था, तो उसका कत्ल होना कोई मामूली बात नहीं थी। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि इनसे कहो कि एक गाय लें, उस गाय को काटें, उसका गोश्त इसके जिस्म पर मलें, ये उठेगा, अपने कातिल का नाम बताएगा और दोबारा से मर जाएगा। ये एक उनके लिए ये निशानी भी थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मरने के बाद दोबारा ज़िंदा करने पर कादिर है। अच्छा, अब जो है वो उनको फिर उनके अंदर जो है वो उनकी जो क्या कहेंगे बुराई जो है वो फिर आड़े आ गई। अब उन्होंने सवाल-जवाब करने शुरू कर दिए, गाय का रंग क्या हो, गाय का वज़न क्या हो, गाय का चेहरा कैसा हो, गाय कैसी दिखती हो, उसके बाल कैसे हों, उसकी आँखें कैसी हों।
بہت سے سوال کرنے شروع کر دیے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دین اسلام میں زیادہ سوالات کرنے کی ممانعت آئی ہے. یعنی کہ آپ جتنے سوال کرتے ہیں آپ اتنے زیادہ مشکل میں پھنستے چلے جاتے ہیں. اب وہ جیسے جیسے سوال کرتے گئے اللہ رب العزت بھی ویسے ویسے جواب دیتا ہے، مشکل سے مشکل تر جواب جو تھے وہ آتے گئے. بالآخر کہتے ہیں 40 سال کے بعد ان کو وہ گائے ملی. وہ ایک یتیم لڑکے کی گائے تھی جو اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا، اور گائے ہی کے دودھ اور اس کے جو تمام چیزیں تھی اسی سے اس کی گزر بسر ہوتا تھا. اس نے گائے دینے سے انکار کر دیا. اب گائے تو قربان کرنی تھی. انہوں نے اس کو گائے کے وزن کے برابر بھر کے سونا دیا اور کچھ اور پیسے جو ہے وہ اشرفیاں جو بھی اس زمانے میں ہوا کرتا تھا وہ دیا. تب وہ کہیں جا کے مانا. پھر انہوں نے گائے کو ذبح کیا، اس کو اس کا گوشت جو ہے وہ اس مردے پہ رگڑا. اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا اور وہ دوبارہ مر گیا. اس واقعے سے ہمیں ایک چیز سیکھنی ہے کہ ہمیں زیادہ سوالات، بے سوالات نہیں کرنے ہیں. جو ہمیں حکم دے دیا گیا ہے ہمیں مزید اس میں اس کے آگے مزید تعویلیں نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا جی، اس کے بعد آگے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. ہفتے کا دن ان کے لیے بڑا مبارک ہوتا تھا، عبادت کا دن ہوتا تھا. اس دن اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے وہ تمام کام کرنے سے منع فرمایا تھا، خاص اس دن کو عبادت کے لیے مختص کرنے کا حکم دیا تھا. اس دن وہ ان کا جو کاروبار تھا وہ تھا مچھلیاں پکڑ کے وہ اس کو کماتے تھے. اب کیا تھا، اللہ رب العزت نے ایک آزمائش ان کی طرف بھیجی کہ ہفتے والے دن ہی جو تالاب تھا اس میں مچھلیاں زیادہ آیا کرتی تھی. اب ان کا دل للچایا. انہوں نے کیا کیا، پہلے ایک دن پہلے جو ہے وہ جال ڈال دیا کرتے تھے کہ مچھلی اس میں آ کے پھنس جائے اور ہفتے والے دن ہم نہیں نکالیں گے، ہم بعد میں نکال لیں گے. لیکن وہ جال ڈالنا بھی اللہ کو ناپسندیدہ تھا کہ آپ نے مجھ پر توکل کرنا ہے. آپ نے اس جس کام سے منع کر دیا آپ نے وہ کام کرنا ہی نہیں. کاؤنٹ ہفتے کا دن ہی ہونا تھا کیونکہ ہفتے کے دن ہی مچھلیاں آتی نہیں. اب سزا کے طور پہ ان کو جو ہے وہ بندر اور خنزیر بنا دیا گیا. 3 دن تک وہ زندہ رہے اور اس کے بعد وہ ختم ہو گئے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو بندر اور ان سب کی جو نسلیں ہیں یہ تب سے چلتی چلی آ رہی ہیں، یہ وہ نہیں ہیں، یہ اللہ رب العزت کی مخلوق ہیں. وہ جو تھے ان پہ عذاب آیا اور وہ تمام لوگ جو تھے وہ ختم ہو گئے تھے. اس کے بعد ہاروت اور ماروت کا واقعہ ہے جو کہ لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں. فرشتے جو تھے وہ انسانوں کے روپ میں آئے تھے اور ایک عورت کے عشق میں گرفتار ہو گئے تھے اور انہوں نے یعنی کہ اس عورت نے کہا تھا کہ مجھے جادو سکھاؤ. اور سب سے زیادہ جو مین ٹارگٹ ہوتا ہے ان کا وہ ہوتا ہے میاں بیوی کی لڑائی اور ان کی جدائی، یعنی کہ طلاق ان میں ہو جائے. یہ مین ٹارگٹ ہوتا ہے. یہ اللہ رب العزت کے قریب سب سے ناپسندیدہ ہے اور یہ سمجھا ان کو، یعنی کہ انہوں نے اس کو منع کیا لیکن وہ نہیں مانی. اور انہوں نے اس نے جو ہے وہ غلط حرکت کا الزام لگایا اور سب کچھ ہوا، شراب بھی پی لی. تو اللہ رب العزت نے ان سے پوچھا کہ عذاب جو ہے وہ تم دنیا میں لوگے یا آخرت میں لوگے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم جو ہے دنیا کا عذاب بھگتنے کے لیے تیار ہے. ان کو عبرت بنا دیا گیا. یہ بائبل میں بابل کوئی علاقہ ہے، وہاں پر یہ ایک کنواں ہے، اس کے اندر یہ الٹے لٹکے ہوئے ہیں. اور جو بھی ان سے جادو سیکھنے جاتا ہے یہ ان سے کہتے ہیں کہ یہ بالکل غلط کام ہے، تمہاری آخرت اس سے برباد ہو جائے گی. لیکن جب وہ اصرار کرتا ہے تو وہ اس کو جادو سکھا دیتے ہیں. یہ موجود ہیں دنیا میں، بابل کے ایک کنویں میں یہ لوگ قید ہیں. یہ اللہ رب العزت نے ان کو عذاب دیا ہے اور آخرت کا عذاب اللہ جانتا ہے کہ کیا ہے ان کے لیے اور کیا نہیں. اور وہ جو عورت تھی وہ زہرا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ستارہ بنا دی گئی اور آسمانوں پر چلی گئی اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ختم ہو گئی. اس کا تذکرہ جو ہے وہ جب جادو سیکھنے کی بات کرتے ہیں تو وہ یہ بیان دیتے ہیں، یہودی جو تھے وہ یہ کہا کرتے تھے نعوذ باللہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے انہوں نے اپنی آخری عمر میں بتوں کو پوجنا شروع کر دیا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہسٹری اگر ہم دیکھیں تو تمام مخلوقات کی زبانیں ان کو آتی تھی اور تمام مخلوقات پر وہ حکومت کرتے تھے. تو انہوں نے جھوٹ باندھنا شروع کر دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ اپنی آخری عمر میں بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے. یعنی کہ پیغمبروں کو کس طرح سے انہوں نے ڈیگریڈ کرنا ہے، پیغمبروں کے لیے کس طرح سے انہوں نے کیا کیا القابات ادا کرنے ہیں، یہ یہود و نصارہ کی خاصیت رہی ہے. ہمیشہ غلط بیانی سے انہوں نے کام لیا ہے. اگر ہم آگے چلیں تو ایک آیت نازل ہوتی ہے مسجدوں کی بندش کی ممانعت. آئیے کہا جاتا ہے کہ سب سے ظالم اس دنیا میں وہ شخص ہے جو کہ اللہ کے گھر کے دروازے لوگوں پر بند کرتا ہے. ٹھیک ہے، چاہے وہ مسلمانوں میں سے ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، سب سے بڑا ظالم اس کو
قرار دے دیا گیا ہے۔ آگے جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کعبۃ اللہ کی تعمیر کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، کس طرح دونوں باپ بیٹے نے اللہ رب العزت کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نشاندہی کر کے گئے تھے، اور جہاں پہ ہمارا کعبہ ہے اس وقت، اس کے بالکل اوپر اللہ رب العزت کا عرش ہے، یعنی کہ عرش ہے، اور اس کے ہی تھوڑا سا نیچے فرشتوں کا کعبہ ہے، ٹھیک ہے۔ فرشتے جہاں پر طواف کرتے ہیں، اس کے بالکل نیچے انسان طواف کرتے ہیں، اس کے اوپر اللہ رب العزت کا عرش ہے۔ اور بڑی مقبول دعا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے لیے دعا مانگی تھی کہ ایک ایسی ہمارے جو ہے ہمیں اولاد عطا فرما جو کہ تیرے دین کو تا قیامت لے کر چلے۔ اچھا، ایک آیت یہاں پر موجود ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اس میں کہا جاتا ہے کہ بیپتسما جو ہے، بیپتسما کا ذکر ہے، یہ عیسائیوں کی ایک رسم کہلاتی ہے۔ بیپتسما BAPTISMA، یہ عیسائیوں کی ایک رسم ہے جس میں وہ ایک انسان کو رنگین پانی میں جو ہے استباغ، اس پانی کو کہا جاتا ہے استباغ، الف صاد توئیں بے الف غین، اس میں ایک پانی میں ڈالتے ہیں اور اس کو اس پانی میں ڈال کے اور نہلا کر باہر نکال دیتے ہیں، یا اس شخص کو بٹھاتے ہیں اور وہ رنگین پانی اس کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے تمام گناہوں سے پاک ہو گیا ہے، اور اس نے جتنے بھی گناہ کیے تھے وہ سب اس پانی کے ساتھ بہہ گئے ہیں۔ لیکن قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ صبغۃ اللہ سے مراد جو ہے وہ عیسائیوں کی اس رسم کا رنگ نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ رب العزت کی عشق، محبت اور وحدانیت کا رنگ ہے، وہ اللہ رب العزت کی عبادت کا رنگ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی رنگ موجود نہیں ہے۔ یہاں پر پہلے پارے کی تفسیر جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے، اور انشاءاللہ العزیز کل ہم دوسرے پارے کی تفسیر کی طرف